बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन अम्मा बाद। नाज़रीन व सामईन अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, पाकिस्तान में 9 मई को जो कुछ हुआ 75 साल तारीख़ में इस तरह का कोई वाक़या नहीं हुआ है। बिलाशुबा इसमें कोई शक नहीं, जब पाकिस्तान टूटा उस वक़्त एक जो गम की कैफियत थी वो 9 मई को भी उसी तरह की कैफियत जो है वो पाकिस्तानियों के दिलो दिमाग में आई। हमने खुद 80 की दहाई में तालिब इल्मी के दौर में एहतजाज किए हैं, 90 की दहाई में एहतजाज किए हैं। एहतजाजी मुजाहरे, जुलूस, जलसे, उसमें बहुत कुछ होता है, लेकिन ये जो कुछ हुआ ये पहली बार हुआ और एक मुनज़्ज़म अंदाज में हुआ। चले अगर लाहौर में हो जाता या किसी और एक आध जगह होता तो आप ये कहते कि जी ठीक है, ये तो अचानक हो गया। आप लाहौर से लेकर DHQ रावलपिंडी तक और मियांवाली से लेकर खैबर पख्तूनख्वा और कोयटा तक अगर देखते हैं तो हर जगह निशाना और हदफ अफवाज पाकिस्तान की इमारतें, GHQ हो, कोर कमांडर हाउस हो, शुहदा की यादगारें हों, मियांवाली में एयर बेस हो, वो हैं। इसके ऊपर एक कौम में गुस्सा है और एक फौज में गुस्सा है। फौज का जो गुस्सा है उसको आप समझिए कि सबसे ज्यादा गुस्सा शुहदा की जो बेतौकीर करने की कोशिश की गई, यानी शुहदा की जो अजमत है, जो इज्जत है, जो एहतराम है, उसको जो पामाल करने की कोशिश की गई कि एक शख्स अपना सब कुछ कुर्बान कर देता है, अपनी जान दे देता है अपने वतन के लिए, और वतन के लोग उसकी तस्वीरों को पांव के नीचे रौंदें, उसके मुजस्समों को तोड़ दें, उसकी यादगारों को तोड़ दें। तो जो उसके साथी हैं उनमें किस तरह की गुस्से की कैफियत होगी, ये आप और मैं मुमकिन है उस कैफियत को महसूस भी ना कर सके। गुस्सा तो सब पाकिस्तानियों में है। उसके बाद यौम तकरीम शुहदा आया। मैंने पहले भी कई बार अर्ज किया है कि मुझे बहुत दुख है। मैं समझता था कि इमरान खान साहब जो हैं, पहले तो उन्हें चाहिए था कि जिस दिन वो जमानत उनको मिली वो सीधे जना हाउस जाते, GHQ जाते, कहते कि ये मेरे लोग हैं, मेरी फौज है, जिस तरह वो कभी कभी उसका इजहार करते हैं, लेकिन उसका अमली इजहार का जब वक्त आया तो उन्होंने खामोशी इख्तियार की। यौम तकरीम शुहदा पे तारीख इंसाफ के किसी आदमी ने एक जुमला भी नहीं कहा। अब फॉर्मेशन कमांडर, पाक फौज की जो क़यादत है ऊपर से लेकर नीचे तक, उन्होंने अपने सिपाहसालार और कौम के सिपाहसालार मोहतरम उल मकाम जनाब चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ सैयद आसिम मुनीर साहब की सदारत में जो इजलास हुआ उसका एक बड़ा वाज़ेह लाए अमल दिया है। उसमें उन्होंने एक जो अहम बात की है, मैं 2-3 जो नुकात हैं उन पे बात करना चाहता हूं, लेकिन एक अहम नुक्ता उनका ये है कि इंसानी हकूक के नाम पर जो एक कैफियत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, एक जाली प्रोपेगेंडा करने की कोशिश की जा रही है, और फिर बाद ओवरसीज पाकिस्तानी, देखे क्या अजीब कौम है ये लोग कौन हैं? अगर आप पाकिस्तानी हैं तो आप अपने वतन के खिलाफ कह रहे हैं कि आपके वतन पर पाबंदियां लगाई जाए। आपको पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल का एहसास नहीं है कि पाकिस्तान इस वक्त किस तरह मुआशी इक्तसादी सूरत हाल में फंसा हुआ है? हमारे दुश्मन जो हैं उनकी हर तरह से कोशिश है कि हम मसाइब में गिरे रहें और मसाइल में गिरे रहें। आप अमेरिका में, बरतानिया में, ऑस्ट्रेलिया में और यूरोपीय ममालिक में, यूरोपीय यूनियन के पास जो लोग जा रहे हैं इंसानी हकूक के नाम पर कि जी पाकिस्तान पर पाबंदियां लगाएं, और अपने आप को पाकिस्तानी भी कहते हैं, यानी अपने घर को आग लगाएं, गैरों के हाथों से आग लगवाना चाहते हैं।
یہ ایسے عجیب لوگ ہیں. لیکن بہرحال میں سمجھتا ہوں کہ حقائق تو حقائق ہوتے ہیں. جعلی پراپوگنڈا جتنا بھی ہو وہ سچ کے سامنے کھڑا نہیں ہو سکتا. اگر انسانی حق کی بات ہے تو کون سا ملک ہے جو اجازت دیتا ہے کہ آپ اپنے شہداء کی جو تکریم ہے اور آپ کے شہداء کے جو اعزازات ہیں آپ ان کو جلا دیں، جا کر ان کی یادگاروں کو تباہ کر دیں، آپ جو فوج کی تنصیبات ہیں ان کو نشانہ بنا دیں. آپ نے دیکھا ہے کہ امریکہ میں جو نتائج نکلے، ٹرمپ کے جو سابق صدر ہیں ان کے لیے مظاہرے کرنے والوں کے، کیا وہاں کسی نے گنجائش دی ہے؟ پھر عجیب بات ہے، بالکل میں یہ بات ببانگ دوہل کہتا ہوں اور کہہ رہا ہوں اور کہتا رہوں گا کہ کسی بے گناہ پر الزام اس کو مجرم نہیں بنانا چاہیے، کسی بے گناہ کو پکڑنا نہیں چاہیے اور کسی گناہ گار کو چھوڑنا نہیں چاہیے. ہمارے ہاں اس میں ماننا چاہیے، تسلیم کرنا چاہیے کہ ہماری جو پولیس ہے وہ بعض اوقات وہ کام کر جاتی ہے جو نہیں کرنے چاہیے. اگر کسی جگہ پر کسی خاتون کی یا مرد کی یہ تکریم جو ہے اس کا خیال نہیں رکھا گیا تو اس کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ آپ اس آڑ کے اندر اس سارے 9 مئی کے واقعے کے اوپر جو ہے وہ آپ ایک پینٹ کر دیں کہ جی انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہو رہی ہے. میں نے سوال کیا تھا، میں آج پھر یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انسانی حقوق کی پاکستان میں خلاف ورزی ہو رہی ہے وہ بتائیں کہ اس بہن کا، اس بیٹی کا، اس ماں کا، اس بیوی کا، ان بچوں کا کوئی حق نہیں ہے جن کے باپ نے اپنے وطن کے لیے، اپنی مٹی کے لیے جان قربان کر دی، جس کے بیٹے نے اپنی جان دے دی، جس کے شوہر نے اپنی جان کس کے لیے دی؟ اپنے بچے یتیم کروائے ہمارے بچے تاکہ محفوظ ہو جائے. اس کا کوئی انسانی حق نہیں ہے. اس بیٹی کا حق کوئی نہیں ہے جس کے باپ کی یادگار کو اور اس کے باپ کی تصویر کو پاؤں کے نیچے روندا گیا. اس ماں کا کوئی حق نہیں ہے جس نے جوان کر کے بیٹا دیا کہ میرا یہ بیٹا وطن پہ قربان ہو جائے، اور اس کا بیٹا قربان ہو گیا. اور جب اس نے یہ دیکھا کہ میرے بیٹے کی یادگار جو تھی، میرے بیٹے کی جو تصویر تھی وہ پاؤں کے نیچے روندی گئی ہے، جو اس کے آنسو بہے اس کی کوئی قیمت نہیں ہے. آپ کے ہاں صرف آپ کی مصلحتیں انسانی حقوق کہلاتی ہیں. کیا پاکستان جو ایک دنیا اسلام کی ایٹمی قوت ہے اور اس کی ایک مضبوط فوج ہے، اس فوج اور قوم کے درمیان تقسیم پیدا کرنے والوں کے خلاف اگر ایکشن ہوتا ہے تو آپ کو انسانی حق یاد آ جاتا ہے؟ کیا اس قوم کا کوئی حق نہیں ہے؟ آپ چاہتے ہیں کہ اس قوم کے بچے ایک طرف ہوں سویلین اور ایک طرف فوج اور یہ آپس میں باہمی متصادم ہوں؟ ایسا انشاءاللہ کبھی نہیں ہوگا. ہم میں یہ مانتا ہوں، میں حقیقت کی دنیا میں جو ہمارا عدالتی نظام ہے، موجودہ انصاف کا نظام ہے، اس میں کمی کوتاہی ہو سکتی ہے، لیکن یہ جو آرمی ایکٹ کے تحت عدالتیں بنی ہیں یہ تو آج تو نہیں بنی ہیں. عمران خان صاحب کے دور میں بھی ٹرائل ہوئے ہیں. اور میں یہ ببانگ دوہل کہنا چاہتا ہوں کہ یہ عدالتیں ہماری دوسری عدالتوں سے زیادہ جلدی اور بہتر انصاف دینے والی عدالتیں ہوں گی اور ہیں. یہاں تو 20 سال کے بعد آپ فیصلہ دیتے ہیں کہ بندہ بے گناہ تھا اور پتہ یہ چلتا ہے کہ 2 سال پہلے وہ بیچارہ جیل میں مر گیا. اس کیس میں ہم تو یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جو دہشت گردی کی، دیکھیں دو طرح کے مجرمین ہیں. ایک وہ جنہوں نے ڈائریکٹ فوجی عمارتوں، تنصیبات، شہداء کی یادگاروں کو نشانہ بنایا ہے، اور ایک وہ ہیں جو ان کے ساتھ
نعرے لگا رہے تھے یا کوئی ایسا عمل کر رہے تھے کہ جو قابل گرفت ہے. میرا نقطہ نظر بڑا واضح ہے کہ جو براہ راست ملوث ہیں ان کے لیے کوئی معافی نہیں ہونی چاہیے. لیکن جو کارکن ہوتا ہے بیچارہ، جو نعرے لگا رہا ہے، جو محبت میں نکلا ہے، 1 سال 1.5 سال سے ایک ذہن سازی ہو رہی ہے. اور آپ کو یاد ہوگا میں مسلسل اپنے پروگراموں میں پوری دنیا میں یہ بات کہتا چلا آ رہا تھا. ہمارا یہ موقف تھا کہ یہ سلسلہ بند ہونا چاہیے، کیونکہ یہ ایک جگہ کہتے ہیں پانی کا قطرہ جو ہے وہ بھی پتھر پہ مسلسل گرتا رہے تو وہ اثر کر جاتا ہے، سوراخ کر دیتا ہے. نوجوانوں کے ذہنوں کے اوپر مسلسل جو پاک فوج اور سلامتی کے اداروں کے حوالے سے ذہن سازی کی گئی، یہ اس کا نتیجہ تھا. پھر پلاننگ کی گئی، پھر بہرحال اب وہ انویسٹیگیشن میں چیزیں سامنے آئیں گی. جو بے گناہ، جس بیچارے نے جو صرف وہاں بیٹھا نعرے لگا رہا تھا، میں سمجھتا ہوں کہ ہر ایک کا تعین کیا جا رہا ہے جو میری معلومات ہیں، اور اس کے مطابق اس کی سزا ہوگی. یہ کون سا نظام ہے کہ 15 سال کیس چلے اور اس کے بعد گناہ گار اور بے گناہ کہتے ہیں جی بہت جلد فیصلہ ہو جائے گا. تو یہ اچھی بات ہے اگر ملٹری ایکٹ کے تحت جلد فیصلہ ہوتا ہے، تو پھر جو وکلاء بتا رہے ہیں کہ ہائی کورٹ جا سکتے ہیں، سپریم کورٹ جا سکتے ہیں، ان کو حق حاصل ہے، تو پھر اس پہ اعتراض کیا ہے؟ میں سمجھتا ہوں اس حوالے سے یہ جو انسانی حقوق کا پراپیگنڈا کیا جا رہا ہے، یہ صرف اور صرف پاکستان دشمن لابییں یہ چاہتی ہیں کہ ہم اور اس وقت معاشی اقتصادی مسائل میں اور اس میں آ جائیں. فارمیشن کمانڈر کانفرنس کا اعلامیہ یہ بات واضح کرتا ہے کہ پاکستان کی عسکری قیادت اور یوم تکریم شہداء پہ قوم کا نکلنا یہ واضح کرتا ہے کہ جو ہماری عسکری قیادت ہے، جو پاکستان کی فوج ہے، اس کے اور قوم کے درمیان کسی قسم کا کوئی گیپ کوئی پیدا نہیں کر سکتا. قوم نے یوم تکریم شہداء کے موقع پہ نکل کے واضح پیغام دیا ہے کہ ہم اپنی افواج کے ساتھ کھڑے ہیں. اب آنے والا مستقبل جو ہے اس میں اس بات کا تعین ہو جائے گا کہ اگر کوئی جرم کرتا ہے اور اس کا جرم اس سطح کا ہے جو 9 مئی کو ہوا ہے، تو اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہوگی. ایک بار پھر میں یہ بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان ہمارا وطن ہے. ہمارے لیے پاکستان کا استحکام سب سے زیادہ ضروری ہے. پاکستان کی مضبوطی، پاکستان کا وقار، اور یہ تبھی ہوگا جب پاکستانی قوم اور پاکستان کی فوج، پاکستان کے سلامتی کے ادارے سب مل کر مشترکہ جدوجہد کریں گے. ہم سیاسی قیادت سے بھی بار بار کہہ چکے ہیں، ہم مذہبی قیادت سے بھی عرض کر چکے ہیں کہ آئیے مل بیٹھ کے پاکستان کو لے کر آگے بڑھے. لیکن جو مجرم ہے اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، جو بے گناہ ہے اسے پکڑنا نہیں چاہیے. یہی ہماری گزارش ہے. ناظرین، آپ نے دیکھا ملک کی سیاست میں ایک نئی پارٹی جو ہے وہ بھی قائم ہو گئی ہے، جو جہانگیر ترین صاحب، عبدالعلیم خان صاحب اور جو تحریک انصاف سے جن لوگوں نے اعلان کیا کہ ہم جا رہے ہیں، وہ اس میں شامل ہے. اکثریت انہی لوگوں کی ہے. پاکستان کو بلا شبہ ایک مضبوط، ایک نہیں کئی مضبوط سیاسی پارٹیوں کی ضرورت ہے، جو جمہوریت پہ یقین رکھتی ہوں، جو پاکستان کے آئین اور قانون پہ یقین رکھتے ہوں، جو پاکستان کے استحکام پہ یقین رکھتے ہوں، جو پاکستان کے وقار پہ یقین رکھتے ہوں، جو پاکستان کے اندر نفرتوں کے خاتمے پہ یقین رکھتے ہوں. استحکام پاکستان اس پارٹی کا نام رکھا گیا ہے. اور جو پہلی گفتگو عبدالعلیم خان صاحب نے اور جہانگیر ترین صاحب نے کی ہے وہ بڑی واضح کی ہے. اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو. اور یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ وہ پاکستان کے اندر اتحاد چاہتے ہیں، استحکام چاہتے ہیں، معاشی ترقی چاہتے ہیں، وہ اپنے اسی ایجنڈے پہ آگے بڑھے. انصاف، سب سے بڑا مسئلہ ہمارا یہ ہے کہ ہمارا نظام انصاف کولیپس کر گیا ہے. اور یہ
ایک سال میں ہم نے بہت کچھ دیکھ لیا، تو یہ تو وقت بتائے گا آنے والا کہ وہ کتنی مضبوط جماعت، پاپولر جماعت ہوتی ہے. لیکن پاکستان کے بہت بڑے بڑے نام جو تحریک انصاف سے متصل تھے وہ اس جماعت میں آئے ہیں، اور اس جماعت کا پاکستان کی سیاست میں، یہ تو سیاسی قائدین پہلے سے پاکستانی سیاست میں ہیں، لیکن ایک نئی جماعت کا وجود جو ہے اس کو بہرحال ویلکم کیا جانا چاہیے. اس پر اعتماد قوم کی کیا کرتی ہے، کتنا کرتی ہے، یہ تو انتخابات میں پتہ چلے گا. اور لگ ایسا ہی رہا ہے کہ اکتوبر میں انتخابات ہو جائیں گے. بلا شبہ پاکستان کا جو وقار ہے، عزت ہے، وہ آئین اور قانون کی بالادستی میں ہے، اور ہم سب کا بھی اسی میں ہے. ہم پاکستانی ہیں اور ہم سب کا بھی عزت و وقار اسی میں ہے کہ ہم آگے بڑھیں، اور آگے بڑھ کر مل جل کر پاکستان کو مضبوط بنائیں، پاکستان کو مستحکم بنائیں، آپس کی جو رنجشی ہیں انہیں ختم کریں، اور ایک ٹیبل پہ بیٹھ کے جو مسائل ہمیں درپیش ہیں، خالی ہمیں معاشی اقتصادی مسئلہ نہیں ہے، معاشرتی مسائل ہیں، اخلاقی، بڑھتی ہوئی آبادی، صاف پانی، کیا کچھ نہیں ہے. اس حوالے سے بھی باقی انشاءاللہ کچھ چیزیں ہیں جو انشاءاللہ کل میں عرض کروں گا. وما علینا الا البلاغ المبین.